अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। अगर कभी अरूज आता है तो कभी ज़वाल भी आता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है, अगर वो मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है तो अपनी तरबियत से, अपने पुख्ता इरादे से और अपने इरादे से वो कहीं ना कहीं जाकर कामयाबी से हमकिनार हो ही जाते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मैडम सबीन मलिक साहिबा, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग्स तहरीक इंसाफ पीटीआई NA 53 से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताएं कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने की और सीनियर आप लीडर हैं, तो आप पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो किस नज़र से देखती हैं? कैसा पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया सबीन, आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है तकरीबन अब तो 1.5 साल होने को है। उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक गैर यकीनी सी सिचुएशन है, अनसर्टिनिटी है और पाकिस्तानी अवाम इस सिचुएशन में ज़्यादा भुगतान भुगत रही है। बस आप ये कह सकती हूँ मैं कि बहुत अजीब सिचुएशन है, तो बहुत आपको क्या वर्स्ट। लगता है कि जो जी। पिछली हुकूमत बेहतर थी या ये वाली हुकूमत बेहतर है? जी, मैं तो बिल्कुल यही कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत बेहतर थी और ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने, अब आप देख सकते हैं कि इट हैज़ बीन नाउ 1.5 ईयर्स, 1.5 साल हो गया है। ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में और ना ही हमारे मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो मैडम मैं ये दोनों स्टेबिलिटी जैसे कि आप बता रही हैं कि पॉलिटिकल भी नहीं है, सोशल भी नहीं है और हमारी जो जी। इकोनॉमिकल है वो भी नहीं हो रही, तो आप इसकी क्या बेसिकली क्या वजह समझती हैं? इलेक्शंस, अब देखिए कि 90 दिन का टाइम है किसी भी गवर्नमेंट के जाने के बाद, जब असेंबलीज डिज़ोल्व हुई पंजाब की, तो उसके बाद जो है अब तब से लेकर अब तक आप देख सकते हैं कि अनसर्टिनिटी की वजूहात में इलेक्शंस का जो है वो ना होना भी इसमें बहुत एक मेजर इशू है। एक जी। तो हुकूमत को कौन सी पॉलिसी ऐसी अपनानी चाहिए कि जिसको आप समझते हैं कि हुकूमत को ये इक़दामात करने चाहिए थे, ये स्टेप लेने चाहिए थे, तो मुल्क की मतलब खुशहाली आ सकती थी, उसकी बेहतरी की तरफ आ सकती थी, जो कि हुकूमत ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं ली है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस में जो डिले हो रहा है, तो ये तो नाक़दीन, क्रिटिक्स या फिर एक्सपर्ट्स सभी इस बात पर एक पेज पर हैं कि इलेक्शंस जो डिले हो रहा है इसी वजह से जो है मौशी सूरत हाल बद से बदतरीन हो गई है। तो ये पॉलिसी सबसे पहले तो इलेक्शंस का जो है इनको इस पे अब सीरियस उस पे होना चाहिए और अबूरी हुकूमत जो है वो आने वाली है 20 अगस्त तक। 18 से 20 अगस्त में ये हुकूमत भी जो है उसकी मुद्दत पूरी हो रही है। तो अब आई होप सो कि वो सीरियस नोट पे इस चीज़ पर अब देखें कि अब तो खुदारा आप इलेक्शंस की तरफ जाएँ। जी। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि ये जो इंतशार पसंदी आई थी मुल्क में, या फिर जो भी मतलब सिचुएशन बनी है, इसकी जो ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, तहरीक इंसाफ की जमात है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? जी, इंतशार का जो है, अगर आप 9th मई के इंसिडेंट की अगर बात कर रही हैं उसकी आप। भी बात कर रही हूँ और बाकी भी जितनी मतलब तहरीक इंसाफ थे, जब इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो तब जो इक़दामात किए गए थे, तो यहाँ की मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि अभी की जो रिसेंट सिचुएशन बनी है वो तहरीक इंसाफ की पार्टी की वजह से बनी, उनकी क्रिएट की हुई है। तो आप इस बारे अनफॉर्चुनेटली में क्या जी, कहती हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वतीरा है तमाम गवर्नमेंट्स का कि हर नए आने वाली गवर्नमेंट पास्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। लेकिन अगर हमारी आप पॉलिसी, स्ट्रेटजीज़ और ग्रोथ रेट की बात करें जीडीपी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6% पे जीडीपी ग्रोथ छोड़ी थी और अब आप देखें 0.3 पर ग्रोथ आ गई है, यानी ज़ीरो पर पहुंच गए हैं 1.5 साल में। और इसी तरह से अगर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट है वो 21% और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 28%। तो अब आप इस चीज़ का कंपैरिजन कर लें कि कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। ये तो ठीक हो चीज़ें गया। फैक्ट्स एंड फिगर्स अब तो मैं कहती हूँ इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। जो इन्होंने 1.5 साल में मुल्क को जो है गरीब तर हो गए हैं, मीडियोकर्स आपके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। आप देखिए कि सिचुएशन सबके सामने है। अच्छा मैडम सबीन, ये बताएं कि आज यहाँ के जो सियासी लीडर हैं, क्या सिर्फ वो इसी बात को प्रूव करने पर लगे हुए हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं? जो भी पार्टी आती है वो पैटरी पार्टी को कहती है कि आने वाली जो है
پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تم لوگوں سے بہتر ہیں بالکل ہماری، تو یہ اس طرح کی کیوں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ؟ سبین، یہی تو المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے. بہت کم لوگ ہیں پولیٹیشین جو لیڈر ہیں. پولیٹیشینز کو سب سے پہلے اپنی میں سے، اپنی انا سے، خودداری سے نکل کر وطن کے لیے، اپنے وطن کی عوام کے لیے سوچنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دا پرپز آف دا پولیٹکس از ٹو سرو نیشن. ایسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کو ہی پولیٹکس کا بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ جو وطن کے لوگوں کا، وطن کا درد رکھتے ہوں. جیسے کہ میں اس پہ اپنے چیئرمین، اپنے لیڈر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کروں گی، اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر پہلے انہوں نے اپنے پروجیکٹس سٹارٹ کیے. شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل آپ دیکھیں، ویلفیئر کے لیے کام آپ دیکھیں کہ اس انسان نے کتنا ویلفیئر کا ورک پاکستان میں کیا ہے. کیونکہ وہ از ناٹ اے ٹپیکل پولیٹیشین مائی ویژن. وہ ایک روایتی سیاستدان کبھی نہیں تھے. اچھے سیاستدان بھی ثابت ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ان سب سے ہٹ کر جو روایتی سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے تو یہ ملک اب تک جو ہے وہ ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوا ہے ان 75 سالوں میں. تو ایسا انسان، ایسا شخص جو اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے، جو اپنی عوام کے ویلفیئر کے لیے ورک کرتا ہے، نمل یونیورسٹی ہو، چاہے جو بھی پروجیکٹ ہوں، انہوں نے اپنے اون پر وہ سٹارٹ کیے اور پھر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. اور اس پہ بھی پرائم منسٹرشپ میں بھی انہوں نے بہت اچھے جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے پرائم منسٹر ثابت ہوئے اپنے طور پر، جس طرح سے ان کو گورنمنٹ ملی تھی. جی، گرے لسٹ کنٹری کو جس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. تو یہ پارٹیز ایک دوسرے کو بلیم کس بارے میں کیوں کرتی ہیں؟ کوئی کسی پر کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، کوئی کسی کے کہتے ہیں کہ انتشار پھیلایا ہے انہوں نے، ٹیررسٹ بناتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کیوں کریٹ ہوئی ہے؟ بس یہی تو مائنڈ سیٹ ہے، لیڈرز کی مینٹالٹی ایسی کیوں بن گئی ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ تو ہمارے لیڈر پر، ہمارے چیئرمین پر یہ ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، جو ایک ورلڈ وائڈ لیڈر ہے. خان صاحب از این انٹرنیشنل پرسنالٹی، ایک ورلڈ وائڈ لیڈر ہیں، وہ مسلمہ کے بھی لیڈر ہیں. اور ان پہ جس طرح کے فالس ایلیگیشنز لگائے گئے، دہشت گردی، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اور اس پہ پوری قوم الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ ہے. ان کے نیریٹو، ان کے پرسیپشن کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کھڑی رہے گی کہ انہوں نے ایک جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ جو ایلیگیشنز لگائے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستانی عوام کی نظر میں. بس یہی تو بدقسمتی ہے، المیہ ہے ہمارا، کہ ہم یہ جو ایک ڈرٹی پولیٹکس بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا ایک ویلفیئر ہی کا آپ ورک کرتے ہیں، اپنی نیشن کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ڈرٹی پولیٹکس جو ہے ٹیکٹکس ہیں، ان سے جو ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک دوسرے کو بلیم کرنا، اس نے ایسے کیا، اس نے وہ کیا، کریکٹر اسیسینیشنز پر ہم لوگ آ گئے ہوئے ہیں. تو اس جو ہے اس گن سے نکلنا چاہیے ہمیں. اچھا میڈم سبین، یہ بتائیں کہ جو بجٹ آیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ امپریشن تو یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ عوامی بجٹ ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے اپنی راہ بنا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ بجٹ کے بارے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو اکنامسٹ ہیں ان کو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، اینالسٹ ہیں ان کو بھی میں نے سارا ریسرچ کیا، پڑھا ہے. تمام جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بجٹ کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دے رہے ہیں، خسارے کا بجٹ قرار دے رہے ہیں، اور گردشی قرضے بہت بڑھیں گے جس طرح سے. اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ویسے تو انہوں نے پیش کر دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں پاکستان کی عوام کے لیے، آپ کے میرے لیے اور میرے دیکھنے والے جو ہماری عوام ہے پاکستانی، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. 14,000 ارب 14,460 بلین روپیز کا انہوں نے یہ جو بجٹ بنایا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے چلیں پینشنز انکریز کر دی ہیں، گورنمنٹ امپلائیز کو ہاں انہوں نے ریلیف دیا ہے، باقی اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. باقی وہ روتی سسکتی بلکتی قوم، وہ ان کے نصیبوں میں خدا نہ خواستہ کیا اس مرتبہ اس بجٹ کے بعد بھی رونا، سسکنا یا خودکشیاں کرنا ہی لکھا ہوا ہے.
آپ 90% میں نے اکنامسٹ ایکسپرٹس کا سارا ریسرچ کیا ہے جی، اتنے آپ خود دنوں بھی میں. سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی جی کی. بالکل, اور میں نے تو اس پہ سارا, اور وہ ٹھیک ہے. سبھی اس کو انتہائی بڑا بجٹ تو دے دیا انہوں نے, لیکن یہ بجٹ کسی طرح پہ بھی عوامی دوست بجٹ اور عوام کی ریلیف کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جو انہوں نے عوام کی ریلیف کے لیے تو دیا ہو. میڈم یہ سرکاری ملازمین کو اتنا یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جی. ان کی مطلب سیلریز میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے, ہوں. اور عام بندے کی طرف انہوں نے اس کے جو رائٹس ہیں یا رسپانسبلٹی جو ان پر, جی ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اس بارے کیا ان میں کا طرز عمل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے, بلکہ بہت افسوس ہے, بہت افسوس کا مقام ہے. انفیکٹ میرا دل تو بہت زیادہ دکھا ہوا ہے اس بجٹ کے بعد. تو آپ دیکھیں ایکچولی یہ ایکسپرٹس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ نے ایزیوم کیا ہے کہ جس طرح سے ابھی تو آپ دیکھیں کہ IMF کے ساتھ کوئی ان کی ڈیل نہیں ہوئی جی اسٹل ناؤ, ٹھیک ہے, کوئی ایسے کسی ہی ہے. طرح کا ان کا اگریمنٹ نہیں ہوا. وہ جو ہم 1.5 سال سے ایک راگ الاپ رہے ہیں یہ لوگ, فائنانس منسٹر اور سب ان کا PDM کے جو ہیں ان کے, کہ جی ہم ابھی IMF کے اس پہ جا رہے ہیں, ابھی ہمیں اتنا جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا اتنے ارب ڈالر. اب ہمارے جو ریزروز ہیں آپ دیکھیے کہ 4 ارب ڈالر تک رہ گئے ہیں, اور 15 دن تک جو ہے جب یہ بڑھے گا نہیں, یہ انکریز نہیں ہوگا, تو پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, تو آپ بالکل کیا ہے. سمجھتی ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ پاکستان اس طرح کے بجٹ کو افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے پاس نہیں ہے. جو ہے ایکسپرٹس, یہ اکنامسٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 3 ارب ڈالر کے ریزروز رہ گئے ہیں. تو اس سچویشن میں اب ایک عام انسان کی بھی سمجھ میں یہ بات آتی ہے, ایک تھوڑے سے پڑھے لکھے انسان کی بھی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ زیوم کیا تھا, اچھا جی دوست ممالک سے, سعودیہ سے یا چائنا سے کوئی 1.5-2 ارب ڈالر ہمیں فلاں ملک دے دے گا, فلاں ملک دے گا, یعنی وہی جو ہے وہ مانگنے کی عادت, اور جی ہم گرانٹس سوری ٹو وغیرہ سے مل جائے گی. گرانٹس مل جائیں گے. لیکن وہی وہ ایک وہ جو بھکاریوں والا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ سوری ٹو سے, لیکن یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ہم ان سب چیزوں سے کب نکلیں گے. مطلب 75 سال ہو گئے ہیں خدارا, اب تو آپ جو ہے اپنے اون پر کچھ کریں. اچھا وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ایکسپرٹس اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایزیوم کیا ہوا تھا, یہ جو بڑا بجٹ دے دیا ہے, اتنا واسٹ انہوں نے جو بجٹ دیا ہے. اچھا ابھی ہم IMF سے ہمیں 1.5-2 ارب ڈالر مل گیا, اچھا پھر ہمیں سعودیہ یا چائنا سے مل گیا, لیکن ابھی تک تو ہمیں دور دور تک ایسی ایڈ کی کہ ان ممالک سے یا IMF کی طرف سے کوئی فنڈز کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہو گیا. جی. میڈم یہ بتائیں کہ حکومت اب چند مہینوں کی رہ گئی, کیونکہ اکتوبر میں الیکشن کروانے کا مطلب اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, تو انہوں نے 1 سال کا بجٹ بنایا ہے, یہ کس بیس پر انہوں نے بنایا ہے؟ ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وہ ایک جو ہے نا وہ آپ والی بات کو میں جو سیکنڈ کروں گی جو آپ نے اسٹارٹنگ میں کہی تھی کہ وہ الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایکچولی بنانا چاہ رہے ہیں, قوم کو بے وقوف اور بدھو بنانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بجٹ جی ہم نے دے دیا. سب سے بڑی بات ہے بھئی آپ کے پاس پیسہ کہاں ہے؟ یہ جو آپ نے پیسہ ہے ان کے پاس اتنا وہ بجٹ, آپ کس طرح سے یہ بجٹ دے رہے ہیں حکومت کے جب پاس آپ کے مطلب پاس اتنا خزانے میں اوبیسلی سرمایہ ہی نہیں خزانے ہے. میں سرمایہ ہی نہیں ہے. تو آپ کس, بس وہ یہ ہے کہ وہ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے, اور وہ جو کیسے ہے نا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو لالی پاپ یا ٹافی یا چاکلیٹ دے کر بہلانے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب پاکستانی عوام میں شعور آ چکا ہے, آگہی آ چکی ہے, اویئرنیس آ چکی ہے. اب آپ دیکھیں میڈیا, نیشنل ٹی وی, ڈیجیٹل میڈیا, ہر طرف جو ہے لوگوں کی نظر ہوتی ہے, اور لوگ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ہر چیز پہ ان کی ایک گہری نظر ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کا بس یہی تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے اتنے فگرز, اور ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں اٹس اے نمبر گیم. یہ بس جسٹ فگرز دیے گئے ہیں, اور آپ کے پاس نہ سرمایہ ہے, نہ پیسہ ہے, نہ ابھی بس IMF, لوگوں کو تسلی دی یہ جا رہی ہے. تسلی دی جا رہی ہے. یہ ایک جسٹ آپ کے وہی بات ہے, لالی پاپ دینے والی بات ہے. IMF میں, ہاں یہ بات اچھا میں میڈم یہ بتائیں جی کہ ایک اور نیکسٹ, بات میں اس میں ایڈ کرنا جی چاہوں گی کہ IMF نے اس بجٹ کو ریجیکٹ کر دیا. یہ آپ کے نالج میں بھی ہوگا. بالکل. جی. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ نیکسٹ حکومت آپ کس کی دیکھ رہی ہیں, اور سیکنڈلی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آنے والی حکومت کے لیے کون کون سے ایسے مسائل چھوڑ کے جا رہی ہے جن کو ان کو فیس کرنا پڑے گا؟
جی یہ حکومت جو پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایسی حکومت آئی ہے، اور اس حکومت نے جو یہ چھوڑ کر جائے گی، جو آنے والی حکومت ہے اس پر آنے والی حکومت کون سی لگتی ہے آپ کو؟ کیا اچھی. لگتا ہے کہ کس کی آئے گی؟ دیکھیے جی، اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے، ٹرانسپیرنسی ہوئی، تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی گورنمنٹ ہوگی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا کم بیک ہوگا. اور دوسری بات آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وہ تو ایک صاف ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو آنے والی حکومت کے لیے کتنے چیلنجز چھوڑ کر جائے گی. جی، گردشی قرضے آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ریزروز $3 ارب یا $4 ارب رہ گئے ہیں. تو اب دیکھیے کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے لیے. میڈم یہ بتائیں کہ ہماری جو تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے، آپ اس کی مستقبل ابھی کیا دیکھ رہی ہیں؟ آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا اس کی نظر ہے؟ کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں، جی، تو ابھی کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ سچویشن تو آپ کو پتہ ہے اب پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ کیا سے پی ٹی آئی دوبارہ سے اپنی ریسٹوریشن جو ہے خود کو ریسٹور کر سکے گی؟ انشاءاللہ جی، امید پہ دنیا قائم ہے. لائف از دا نیم آف اپس اینڈ ڈاؤنس. زندگیوں میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، پارٹیز میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو بہت ساری پارٹیز ایسی ہیں جو کہ اسی طرح سے ختم ہوئیں پھر بنیں. کبھی پارٹیز ختم نہیں ہوتی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا، کرش کرنے کی تو انہوں نے کوششیں کی ہیں. اب سب کے سامنے ہے یہ بہت برا وقت ہم پر آیا ہے، بہت ورسٹ ایک سچویشن ہے، اور پارٹی پہ نو ڈاؤٹ آیا ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہم ان کرائسس سے انشاءاللہ نکلیں گے. جب میرا لیڈر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، تو ہم بھی اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ کم بیک ہوگا، پوری قوت سے ہوگا، پاکستان عوام کے ووٹ سے ہوگا، ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہت اچھی لیڈ تو کرے آپ گی. اس بات کی امید رکھتی ہیں کہ اگلے الیکشن میں دوبارہ سے اسٹرانگلی مطلب پی ٹی آئی اپنی کمپین کو چلا سکے گی؟ انشاءاللہ ہمارا جو ہے، ہم ہمیشہ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں. ہماری گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ایک سویلائزڈ آرگنائزڈ ورکر ہے. اور اس سچویشن میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ہوتا، دیکھیے انسان ہے، انسان جو ہے وہ گھبرا بھی جاتا ہے. اٹس اے نیچرل تھنگ. آپ ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف چیئرمین، وہ ماشاءاللہ جب وہ ان کے نروز اتنے اسٹرانگ ہیں، الحمدللہ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ ڈٹے ہیں، اور ہمارا کم بیک ہوگا انشاءاللہ. اچھا، یہ کراچی کے جو میئر کے لیے الیکشن ہوئے تھے اس میں جی، پی ٹی آئی کی مطلب یو سی کے چیئرمین نے شرکت نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے اتنے عرصے میں جو پریشرائز کیا جا رہا ہے، جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں جو ورکرز ہیں، ورکرز ہیں، رہنما ہیں، ان کو کس طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی لیفٹ کریں، اور اس طرح سے ان کو وہ سب چیزیں سامنے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ حافظ وہ کیا ان کا نام ہے، جماعت اسلامی کے جو ہیں حافظ نعیم، جی حافظ جی، تو انہوں نے آئی تھنک سو اراؤنڈ 170 ووٹس انہوں نے ون کیے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی حمایت کا اعلان کیا. تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ بہت ایک زیادتی ہو رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر جو ہے وہ ان کا میئر جو تھا، میئرشپ ہونا تھی، لیکن اس میں بھی وہ جو ہرڈلز ڈال رہے ہیں، اس میں بھی میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. آئی اسٹرانگلی کنڈیم. میڈم یہ جو جی، تحریک استحکام پاکستان کی جو پارٹی بنائی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اس میں کتنی حقیقت ہے اور آگے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان استحکام پاکستان پارٹی تو حقیقت میں بن چکی ہے، اور یقیناً اس حقیقت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے کہ ایک پارٹی کا وجود آ گیا ہے. پاکستان کی سیاسی افق پر ایک اور نئی پارٹی جو ہے وہ آ گئی ہے. تو دیکھیے اب لیٹس سی، ویٹ اینڈ واچ کیا ہوتا ہے. جی، میڈم لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، اپنی طرف سے؟
لوگوں کو میں میسیج یہی دینا چاہوں گی، پاکستانی عوام ایک کہ آپ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ جی ان کو؟ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ مجھے اپنی پاکستانی عوام پر فخر ہے کہ اس قدر نامساعد اور اس قدر مشکل حالات میں بھی وہ جس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی، اور سیکنڈلی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے رائٹس کے لیے، آپ میں ماشاءاللہ بہت شعور اور آگہی آ گئی ہے، لیکن آپ مزید اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریں. اور الیکشنز جب بھی ہوں گے آپ اپنے ووٹ کا صحیح حق ادا کریں، اور ان ریپرزینٹیٹیو کو پھر سے جو ہے وہ چوز کریں اپنے علاقے کے، کہ جو انہوں نے صحیح معنی میں کام کیا ہو. آپ پرسنالٹیز، ہاں اس میں ایک اور بات بھی، پرسنالٹیز کی کو آپ امپریس ہونے کے بجائے ان کے کام کو دیکھ کر ووٹ کاسٹ کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب بھی وہ واحد لیڈر ہیں، وہ واحد جو ہیں ایک رہنما ہیں کہ جو پاکستان کو ان کرائسس سے نکال سکتے ہیں. شعور اور آگاہی رکھیے. اور گورنمنٹ کو میں یہ کہتی ہوں کہ خدا را یہ دیکھیے پلیز، اب آپ جو ہے یہ اس طرح کی وہ نورا کشتی اور رسا کشی سے باہر نکلیے، اور خدا را پاکستانی عوام کا سوچئے، غریب لوگوں کا سوچئے، ان کے مستقبل کا سوچئے، اور ان کے لیے کوئی تھینک یو میڈم، جی بہت ریلیف. شکریہ آپ کا میڈم تھینک سبین. یو. اچھا ناظرین، اسے بہت اچھی بات ہے میڈم نے کہی کہ اپنے پاکستان کو ساری چیزوں کو پہلے دور ہٹا کے پہلے پاکستان کا سوچیں، کیونکہ پاکستان کا سب سے زیادہ ہم پر حق ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی سبین ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.